का उससे 1,00,000 गुना अच्छा है कि कापी उठाइए, किताब सामने रखिए, पढ़ते चले जाइए, और जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ हमें याद नहीं है या नई चीज़ है, ये इम्तिहान का सिलेबस को सामने जहन में रखिए, नोट करते चले जाइए। फिर शाम में या कुछ देर बाद उसको एक बार तो दोहराइए। आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या नोट करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, या इसमें से कितनी चीज़ें हमें याद हो गई या कितनी बाकी रह गई। चलिए अब हम देखते हैं, और अब तीसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे गज़ल के ताल्लुक से। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले गज़ल की तारीफ़, उसके फ़नी खुसूसियात, उसके मौज़ूआत, ये सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद उर्दू अदब में गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा, और फिर गज़ल में किन उदबा और शुआरा को हमारे निसाब में शामिल किया गया है, उनके सवाने व कवायद को पढ़ेंगे और उनके मुंतखब गज़लों को पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गज़ल की तारीफ़ और हैत। सबसे पहले इसको देखेंगे, क्योंकि ये नोट तो है नहीं है, ना नोट है और ना ही कोई जो है कि मुख्तसर सी किताब है जिसको आप गाइड कहते हैं, बल्कि एक ऐसी किताब जिसे आप अपना गाइड तैयार कर लेंगे और अपना नोट बना लेंगे। तो सुनते रहिए और समझते रहिए, जहाँ समझ में आए वहाँ लिखते रहिए। आप ये बात मालूम होगा आपको, और आपने सुना भी होगा, गाइड में पढ़ा भी होगा कि गज़ल के माना आमतौर पर औरतों से बात करने के हैं या औरतों की बातें करना है। या तो बराह रास्त आप औरत की बात करते हैं या उसके हुस्न जमाल और उसके बनाव सिंगार की बात करते हैं। ठीक है, गोया गज़ल में हुस्न इश्क का जिक्र होता है। मजमूई बात क्या कहा इन्होंने, साहब किताब ने? मतलब ये है कि गज़ल में हुस्न इश्क की बात होती है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है, अगर सिर्फ हुस्न इश्क की बात होती है तो क्या पूरी दुनिया में हुस्न इश्क सिर्फ और सिर्फ सिनफे नाजुक में है, यानी औरतों में है, या इसके अलावा दीगर चीज़ों में भी हुस्न इश्क है? यहाँ से अब बहस शुरू होगी, तो फिर अब बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। उलमाए अदब ने गज़ल की 2 वजह तस्मिया बयान की है। वजह तस्मिया कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा नाम मुजफ्फ़र है, इसके माना होता है कामयाब शख्स। अब मेरे वालिदैन ने, मेरे आबा व अजदाद ने क्या समझ कर रखा, इसके हकीकी वजह वही बता सकते हैं। या आपका अपना नाम है, या जो शहर है, जो कबीला है, तो उसके पीछे जो वजह और सबब होती है उसको हम कहते हैं वजह तस्मिया। गज़ल के बारे में क्या कहते हैं कि 2 वजह तस्मिया हैं। देखिए क्या क्या है। पहली वजह तस्मिया शम्स कैस राजी के मुताबिक। अच्छा, शम्स कैस राजी कौन है? ये अरबी के आदमी हैं या फारसी के हैं या उर्दू के हैं? बताइए कमेंट करके सब लोग। ये दाखिले निसाब हैं। शम्स कैस राजी किस शख्सियत का नाम है, किस फील्ड में है? ये अरबी में है, उर्दू में है, पर्शियन में है, किस में है? फारसी में। ठीक है, उनके मुताबिक क्या है कि हिरन को गज़ाल कहा जाता है। देखिए यहाँ वजह तस्मिया का बता रहे हैं, हिरन को गज़ाल कहा जाता है, और हिरन की एक मखसूस आवाज़ को गज़लुल कल्ब कहा जाता है। यह आवाज़ हिरन उस वक्त निकालता है जब वह शिकारी कुत्तों से घिर जाने के सबब सहमा हुआ होता है। अब देखिए, ये सवाल कभी भी आ सकता है कि गज़ल की वजह तस्मिया किस अदीब ने ये बयान की है कि हिरन को गज़ाल कहा जाता है और हिरन की एक मखसूस आवाज़ को गज़लुल कल्ब कहा जाता है। बताइए, कमेंट कीजिए, किसने कहा ये? कमेंट कीजिए जल्दी से, याद कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपको और लोगों से बहुत ऊंची लेके चली जाएगी। शम्स कैस राजी ने, यह आवाज़ हिरन उस वक्त निकालता है जब वो शिकारी कुत्तों से घिर जाने के सबब सहमा हुआ होता है। ऐसी हालत में उसके हलक से गज गज की दर्द भरी आवाज़ निकलती है जिसे सुनकर शिकारी कुत्ते इज़्तिराब का शिकार होते हैं और हिरन का ताक़ुब करना छोड़ देते हैं। इस आवाज़ में बेबसी व मायूसी के साथ साथ उम्मीद की भी कैफियत होती है। अब ये समझिए कि गज़ल के लुग़वी माना क्या हो सकते हैं
ایک ایسی آواز اور ایک ایسی صوت جس میں بے بسی و مایوسی کے ساتھ ساتھ امید کی بھی کیفیت ہو. کیا مطلب ہوا کہ غزل کا مطلب یہ ہوا، یا اس کا لغوی معنی آپ یہ نکال سکتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں باتیں کرنا عورتوں سے. تو شمس قیس رازی کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی آواز، ایک ایسی صوت جس میں بے بسی و مایوسی کے ساتھ ساتھ امید کی بھی کیفیت ہو. اب مثال کے طور پر اس کو جوڑ سکتے ہیں، آپ جس سے عشق کرتے ہیں آپ اس امید پہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ محبوب ہمارے قدرت میں آ جائے یا ہماری قدرت میں رہ جائے، لیکن اس بات کی بھی امید رہتی ہے کہ وہ سامنے والا انکار کر دے، یا جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں وہ چیز بھی آپ سے محبت کرے. یہ امکانی پہلو ہے. آگے آجائے، اس لیے کیا کہا، بے بسی و مایوسی، لیکن ساتھ ہی ساتھ امید بھی رہتی ہے. آگے آجائے، لہذا اس تعریف کے روح سے غزل میں نہ صرف حسن و عشق کے جذبات کی ترجمان ہوتی ہے بلکہ اس میں انسانی زندگی کی کشمکش اور امید و بیم کی حالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو شمس قیس رازی نے کیا خلاصہ اور کیا انکشاف کیا کہ غزل میں صرف حسن و عشق کی باتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ انسانی زندگی کی کشمکش، کاوش اور امید و بیم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہ جاننا ہوگا. اب اس سوال کیسے آئے گا نیٹ میں آپ کو بتاؤں. دعویٰ یہ ہوگا کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات کرنے کی ہے. ٹھیک ہے. دلیل، کیونکہ غزل میں صرف اور صرف حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ بتائیے اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، کمنٹ کیجیے. دعویٰ دلیل دونوں صحیح ہے یا صرف دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے، یا دلیل صحیح ہے دعویٰ غلط ہے؟ بتائیے. سب لوگ کمنٹ کیجیے. دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے. سب لوگ کمنٹ، دونوں صحیح ہے. شاکرہ پروین کا، مسرت کا دونوں صحیح ہے. سروری کا دونوں صحیح ہے. اور لوگ بتائیے. دعویٰ صحیح دلیل غلط. طیبہ کا. اور لوگ بتائیے. دعویٰ صحیح دلیل غلط. دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے. دیکھیے کیوں، یہی تو بتایا انہوں نے شمس قیس رازی نے کہ انسانی زندگی کی کشمکش، کاوش اور امید و بیم کی حالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. مطلب حسن و عشق کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. یاد رکھ لیجیے گا، دعویٰ صحیح تھا دلیل غلط. ایک وجہ بات ختم ہو گئی. دونوں نہیں، دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط. دعویٰ یہ ہے کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات کرنے کے ہیں. دلیل، اس لیے کہ غزل میں صرف اور صرف حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ دلیل غلط ہے. کیوں؟ شمس قیس رازی نے کیا کہا کہ غزل میں نہ صرف، دیکھیے اس لائن پر آپ غور کیجیے، نہ صرف حسن و عشق کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے بلکہ اس میں انسانی زندگی کی کشمکش، کاوش اور امید و بیم کی حالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہ سوال کبھی بھی آئے گا اور آیا بھی ہے امتحان میں. اور دعویٰ اور دلیل کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ عام طور پر غلط ہوتا ہے. تو اس کو اچھے سمجھ لیجیے. چونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، میں نے ابھی سمجھایا تھا آپ کو کہ غزل کے لغوی معنی کیا ہے، ایک ایسی آواز، ایک ایسی صوت، ایک ایسی پکار جس میں بے بسی و مایوسی اور ساتھ ہی ساتھ امید کی بھی کیفیت ہو. مثال دے کر بھی سمجھایا. چلیے یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. یہاں دیکھیے غزل کی دوسری وجہ کیا بیان کر رہے ہیں. قصیدے کے تشبیب جسے نصیب بھی کہا جاتا ہے، اس میں اگر محبوب کا سراپا بیان کیا جائے تو اسے غزل کہتے ہیں. سراپا کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کے خد و خال اور اس کے بال، اس کے رنگ، اس کے چال ڈھال، اس کے طور طریقے اور اس کی ہر وہ ادا جو عاشق کو فریفتہ کر دے. قصیدہ جب عربی زبان سے سفر کرتا ہوا فارسی میں پہنچا تو فارسی گو شعراء نے تشبیب یعنی نصیب کے حصہ کو قصیدہ سے الگ کر کے ایک نئی صنف بنا دی. اس لیے غزل کے متعلق کہا جاتا ہے غزل قصیدے کے بطن سے پیدا ہوئی. اب دیکھیے یہ سوال اگر آ جائے کہ کس صنف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قصیدے کے، کس صنف شاعری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قصیدے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، کمنٹ کیجیے سب لوگ.
غزل کے بارے میں کہا گیا ہے. ایک سوال. اس سے دوسرا سوال کیا آئے گا کہ سب سے پہلے غزل کس صنف ادب میں کہا گیا؟ فارسی میں، اردو میں، عربی میں؟ بتائیے جلدی سے کس میں کہا گیا؟ سب سے پہلے کس میں کہا گیا؟ سب سے پہلے عربی میں. انہوں نے کہا کیا؟ عربی زبان سے سفر کرتا ہوا کس میں آیا؟ فارسی میں آیا. تو یہ آپ جان گئے کہ دو وجہ تسمیہ. آگے آ جائیے. کریں غزل خالص حیاتی صنف. اب یہ ایک سوال آ جائے گا کہ غزل صرف خالص بیانیہ صنف ہے، غزل قصہ بیانیہ صنف ہے، حیاتی صنف ہے، اسی طرح روداد بیانیہ صنف ہے. تو آپ کو یہ یاد کر لینا ہے غزل کے تعلق سے غزل خالص حیاتی صنف ہے. آگے دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں. حالانکہ عام طور پر اسے حسن و عشق کی کیفیات اور جذبات کے اظہار کا مؤثر وسیلہ قرار دیا جاتا رہا ہے. پھر اس کو سمجھ لیجئے. عام طور سے کہا انہوں نے کہا، یہ نہیں کہ ہمیشہ عام طور سے حسن و عشق کی بات تو ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ نہیں کہا یا صرف نہیں کہا. اس کو یاد رکھ لینا ہے. لیکن اس نے ان تمام حدود کو عبور کر کے، مطلب پار کر کے، عہد جدید میں بھی اپنی پہچان قائم کی ہے. حیات کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اس کو یاد کر لیجئے گا. یہ آسان ہے لیکن یہ ہر امتحان پوچھا جاتا ہے. پی ایچ ڈی کے انٹرنس میں، نیٹ میں اور دیگر ابھی جو امتحانات ہونے والے ہیں مختلف صوبے کے جو اردو کے امتحان ہونے والے ہیں اس میں پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے آ جائیے. جس کو دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں. مطلع کے بعد آنے والے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں تو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں. یعنی مطلع کے بعد اگر کوئی شعر آ جائے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثانی کہتے ہیں. مطلع کے بعد آنے والا شعر جس کا دوسرا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. یہ چاروں چیز جان گئے آپ؟ چلیے یہ بتائیے. I see what you mean sir. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سروری؟ یہ بتائیے کہ حسن مطلع کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے. چلیے بتائیے. غزل کا سب سے اچھا شعر. اب میں جو پڑھایا اس کو نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ جو آپ نے رٹ لیا پہلے کچھ نئی چیز بھی اپنے کاپی میں جمع کیجئے. وہ تو آپ نے رٹ لیا پہلے سے. ابھی آپ کے پاس ٹائم مطلع ثانی کو یہ دیکھیے نا. بتائیں مطلع کے بعد آنے والا شعر جس کا دوسرا جی مصرع سر جی اور ہم قافیہ ہو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. جو چیز آپ کو پہلے سے یاد ہے اس کو یاد رکھیے، اس میں نئی چیزوں کو بڑھائیے، نئی چیزوں کو لائیے تاکہ تیاری پختہ ہو جائے. آگے آ جائیے. ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں. اس کو یاد کر لیجئے گا. آسان ہے لیکن کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے. ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں اس کی پابندی کی جاتی ہے. قافیہ کے بعد آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں. قافیہ کے بعد آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں. مثال کے ساتھ ہم پڑھیں گے. آگے اشعار بھی ہیں، اس کو آپ یاد کرتے چلیے. ابھی نیچے اشعار آ رہے ہیں اس سے ہم پڑھیں گے. جو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد مکرر آتا ہے. مکرر مطلب بار بار، دوبارہ. جی بار بار. ایک ہوتا ہے مقرر جس کو کہتے ہیں متعین کرنا. چلیے. غزل میں کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں لیکن اس کی پابندی کم کی جاتی ہے. لیکن ہم امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ذہن رکھنا پڑے گا. کچھ چیزیں ہمیں امتحان کو سامنے رکھ کر بھی کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیے غزل میں کم سے کم کتنے اشعار؟ 7 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار. پابندی ہو نہیں ہو میں امتحان میں لکھنا ہے تو یاد رکھنا پڑے گا. غالب کی مندرجہ ذیل غزل کی مذکورہ بالا بحث کی صراحت کر دے گی. آپ نے کوئی پڑھے گا اس غزل کو؟ جی سر. پڑھیے. نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا،
کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شمشیر کا جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر ہے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدعا القا ہے اپنے عالم تقریر کا بس کے ہو غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا مجھے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. نیچے کے 2 لائن ہیں، اس کو پڑھ لیجئے اور بتائیے کہ کیا کہا جا رہا ہے اس غزل میں. ہم جو پڑھے ہیں امتحان کے حساب سے بتائیے اس کو. جی یہ نیچے کے 2 سطر ہیں نا، اس کو پڑھیے. اب بتائیے. اس غزل کا پہلا شعر مطلع ہے جس میں تحریر اور تصویر قافیہ ہے اور کا ردیف ہے. دوسرا شعر حسن مطلع ہے جو غزل کو آہنگ عطا کرتا ہے. آخری شعر مقطع ہے جس میں تخلص غالب استعمال ہوا ہے. اب بتائیے، تھوڑا سا بتائیے اس میں جو اوپر جو سر اس کی تفصیل سے بتائی گئی تھی کہ مطلع کس کو کہتے ہیں، تو اس میں کہا گیا تھا کہ وہ غزل کا پہلا شعر جس میں ردیف و قافیہ ہو، تو اس میں جیسے لفظ فریادی ہے کس کی شوقی ہے، تحریر کا کاغذی ہے، پیرا پیکر تصویر کا. یہ تحریر اور تصویر دونوں ہم وزن ہے اور یہ قافیہ ہے، اور دونوں میں تحریر کے بعد کا ہے اور تصویر کے بعد بھی کا ہے، تو یہ دونوں قافیہ ردیف ہے. جو بعد میں آتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. تو اس میں قافیہ اور ردیف بالکل یکساں ہے. تحریر اور تصویر جس طرح سے اسی طرح کا دونوں سیم ہے. تو یہ مطلع کا شعر ہو گیا. اور دوسرا شعر حسن مطلع ہے، یعنی جو دوسرا شعر آیا ہے اس میں ٹھیک ہے بولیے. دوسرا شعر حسن مطلع نہیں ہے کیونکہ اس پہلا مصرع میں اس کا ہم قافیہ ردیف نہیں ہے. جب دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں تب جا وہی کے میں وہ بھی دیکھ حسن رہا مطلع تھا. ہوتا ہے. کیونکہ کاؤ کاوے سکھ نہ جائی ہائے تنہائی نہ پوچھ، اس نہیں میں تو ردیف اور قافیہ نہیں ہے. اگر پہلا مصرع بھی ردیف اور قافیہ ہوتا تب وہ حسن مطلع ہوتا. لیکن یہاں جس طرح سے لکھا ہے اوپر اس کے حساب سے یہاں پہ لکھا ہے کہ مطلع کے بعد آنے والا دوسرا نہیں، یہ شعر. ہر دفعہ نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. ہر غزل میں یہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایسے بھی ہوتا ہے اور غزلیں بہت ایسی بھی ہیں کہ بنا حسن مطلع کے بھی ہوتی ہیں. یہ کبھی کبھی حسن مطلع ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی مطلع ثانی ہوتا ہے. حسن مطلع تو ہے ہی، مطلع ثانی نہیں ہے. نہیں، حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع. اور پہلے شعر کی طرح دوسرا شعر بھی اگر آ جائے، پہلا اور دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ردیف ہو تب اس کو حسن مطلع کہیں گے. اس میں نہیں، اس جو کو پہلا حسن شعر مطلع ہے نہیں، مطلع ثانی کہیں گے. ایک ایک آدمی بولیں گے تو بہتر تو ہے. پھر یہاں نہیں اوپر جو ایک نثر کی سعود، صورت ایک اوپر جو نثر نہیں کی صورت نہیں، یہ تھوڑے سے فرق ہیں جسے سمجھنا آپ لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے. بہت تھوڑا سا فرق ہے اس میں. یعنی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اوپر میں جو لکھا ہے تو وہ بھی غلط لکھا ہے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ وہ ورنہ اوپر جو وہاں پہ تحریر ہے وہ شعر کے مطابق ہے، تو تحریر ہی جو غلط ہے اوپر. حسن مطلع ہوتا ہے اسے ہی مطلع ثانی کہا جاتا ہے. جو حسن مطلع جی ہوتا ہے جی اس کا دوسرا نام مطلع ثانی ہے. ایک انسان کے 2 نام ہیں. حسن مطلع کا 2 نام ہے. حسن مطلع جب دوسرا شعر غزل میں جب دوسرا شعر پہلا مصرع اور دوسرا مصرع دونوں ہم قافیہ اور ردیف ہو تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی کہتے ہیں. یہ کلیئر ہے، یہ مطلب وہ ہوتا ہے جو 110% مطلع صحیح ہے. ثانی میں نہ ہو. حسن مطلع وہ آپ جو ہوتا ہے کہہ جو رہی ہیں وہ مطلع صحیح ثانی ہے، نہ ہو. لیکن یہ آپ ہر جگہ دیکھ لیں گے. اوپر جو وہاں پہ لکھے ہیں وہ غلط لکھے ہیں. عبارت جو لکھے ہیں کہ جی جی جی، وہاں غلطی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. جیسے یہاں پہ بہن لکھا ہے وہاں کہ مطلع غلطی کے بعد ہے. آنے والا یہ شعر جس کا دوسرا جو مصرع. مطلع کے بعد، ہاں، مطلع کے بعد غزل کا ہر پہلا شعر وہ مطلع ہوتا ہے. اور غزل میں اگر یہ نہیں ہے کنفرم، اگر پہلے شعر کی طرح پہلا مصرع دوسرا مصرع دونوں ہم قافیہ ردیف ہو، یعنی دوسرا
तब जाके वो मतला सानी होगा या हुस्न मतला कहलाएगा। जबकि जो सर यहाँ दिखा रहे हैं, कावे कावे सुख न जानी, हाय तन्हाई ना पूछ, ना पूछ, क्योंकि यहाँ पर काफी और रदीफ है ही नहीं पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में है, तो ये मतला सानी या मतला या हुस्न मतला नहीं कहलाएगा। उसकी शर्त ये होती है कि हम काफी और रदीफ होना चाहिए। बता रहे हो अरे ये चीजें हर जगह लिखी हुई हैं, तैयारी किया। गलत, वो सही बोल रही हैं, गलत नहीं बोल रही हैं। आप जो बताना चाह रही हैं कि सबसे अच्छे गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल बोलते हैं उसको। जी जी जी, गजल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे बैतुल गजल बोलते हैं। उस मतलब से मुराद समझ रही हैं कि गजल सबसे अच्छा है। नो नो, नहीं नहीं मतलब नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं समझ रही हूँ। गजल का पहला शेर मतलब होता है और करके आए, आप कंफ्यूज हो गई हैं। आप एक दफा फिर से मैं देख कर बिल्कुल नहीं बताएं। कंफ्यूज हूँ। वो जो आप बता रही ना, साबियत जो बता रही हैं, साबियत, बैतुल गजल, ये सब गजल का सबसे अच्छा शेर होता है, लेकिन मतला और हुस्न मतला। ठीक है ठीक है, हम तो कर रहे हैं कि ये कंफ्यूज हो रही है ना जो है। चलिए माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। इसको एक मतलब पढ़िए। जो सर एक मिनट सुनेंगे, ये जो आपका दूसरा शेर है, पहले शेर के नक्श फरियादी के बाद कावे कावे, कावे कावे जो है वो हुस्न मतला नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये शर्त उसमें पूरी नहीं हुई है हम काफिया रदीफ की। हम काफिया रदीफ जब दूसरे शेर में आएगा तब वो हुस्न मतला कहलाएगा। सही है, और सब लोगों ने बोल लिया। पढ़िए आगे देखते हैं। अच्छी बात है, और कि क्लास में कुछ लोग सवाल किए तो एक दूसरे ने जवाब देने की कोशिश की। देखिए सही और गलत ये बहुत बात का फैसला होता है, लेकिन ये जो अभी मुज़ाकरा हुआ और एक दूसरे से पूछ गछ हुई और एक दूसरे ने एक दूसरे को जवाब दिया, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप इससे चीजें याद रहती हैं। जी, और अब मैं आप दावा के साथ कह दूं कि अभी तुम्हें खुद एक इस्तेलाह अभी इसी किताब से पढ़ रहा था, तो मैंने अभी भेजा था 2 प्रोफेसर को, तो अभी एक जवाब तो आ गया अभी, लेकिन जवाब अभी नहीं आया है। सर जब देखेंगे जवाब देंगे। ये दूसरी चीज़ मैंने भेजा था। तो ये पूछने का और आपस में तज़किरे का जो जी हवाला मिल जाता तो ठीक है। अब्दुल, मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ थोड़ी देर बाद। अब थोड़ा तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब अपने सवाल को रखिए और इस किताब को सामने रखिए, जो बच्चे ग्रुप में हैं उनके पास तो किताब होगी, ठीक है। और अपने सवाल को रखिए और सामने रखिए और फिर हल कीजिए। हमें ये हरगिज़ कहीं भी किसी भी क्लास में ये नहीं दिखाना है कि फुला गलत है, लेकिन अपनी बात ज़रूर रखनी है। आजरा आज़मी समझ रही बात मेरी? बहुत खुशी है, और हिना और कई लोगों ने बोला, बहुत अच्छा लगा। सऊद ने भी बताया। तो जो सवाल है उसको सामने रखिए और इस किताब को भी पढ़िए और दीगर किताबों को भी उठाइए। अगर समझने में कंफ्यूजन कुछ हो रही है तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी। चलिए, तीर्थम मतला, मतला जान लिया आप लोगों ने। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ये बहुत, इसीलिए मैं यहाँ गूगल मीट पे क्लास लेता हूँ, वरना ऐप तो बोल नहीं पाएंगे फिर आप उधर से। सिर्फ मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, और यही चीज़ कराना है। सब बच्चे बोलते नहीं आमतौर पे। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला क्यों कहते हैं? ये तला जो लफ्ज़ है ना अरबी ज़ुबान को, उसी से मतला बना हुआ है। मतला के माना तुलू होने या निकलने की जगह। चूंकि गज़ल मतला ही से शुरू होती है। जी तहसीन कुछ बोल रही हैं आप? चलिए, चूंकि गज़ल मतला से ही शुरू होता है और तला के माना क्या होते हैं, शुरू होने के आती हैं, शुरू करने के, इसलिए पहले शेर का मतला कहलाना बहुत मुनासिब और बामाना है। ये भी याद रख लीजिए, कभी भी अगर आप गज़ल पर बात करें, हो सकता है हमारा जो प्रोग्राम हो वो गज़ल पर ही हो। बात चल रही है, अभी मैंने उन्वान भेज दिया 1-2 यूनिवर्सिटी में, अगर हो गया, बात बन गई तो गज़ल पर ही प्रोग्राम हो तो उसमें सुनिए और यहाँ से कुछ चीज़ें अपने ज़हन में रखिए। पूछने वाली चीज़ें तो पूछ लीजिएगा, वहाँ भी मौका मिलेगा आपको।
اس لیے پہلے شعر کا مطلع کہلانا بہت مناسب اور بامعنی ہے۔ خیال ہے کہ مطلع کے لیے یہ شرط بھی لازم ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو۔ اب امتحان کے لیے کیا چیز ضروری ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مطلع کے لیے کیا چیز ضروری ہے، مشکل الفاظ کا ہونا یا پیچیدہ الفاظ کا ہونا یا دونوں مصروں کا ہم ردیف ہونا یا دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا۔ تو سب لوگ کمنٹ کیجئے، دونوں مصروں کا قافیہ ہونا۔ دونوں مصرے کا ہم قافیہ ہونا۔ جی آزنا کمنٹ میں بولنا ہے، ورنہ دونوں کا کافی آواز ٹکرائے گی تو پھر ریکارڈ نہیں ہو پائے گی۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف دونوں ساتھ میں ہیں۔ اس کو آپ یاد رکھ لیجیے۔ اب دیکھیے یہ شعر ہے جو اپنے اوپر بھی پڑھا تھا، اس میں اب ہم ٹائم نہیں لگائیں گے، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی اشعار ہیں، اسی کی مثال دے رہے ہیں اور ہم اسے مطلب پڑھائیں گے۔ پڑھ لیجیے، تھوڑی بحث بھی ہو رہی ہے پر تو تک کلیئر ہو جائے۔ پڑھ لیتے ہیں، چلیے کوئی پڑھیے آپ ہی میں سے، بہتر رہے گا کہ آپ میں سے کوئی آواز کھولے، جو پڑھ سر نہیں پڑھے پائے ایک آدمی کوئی پڑھیے، یہ پڑھیے۔ بات معلوم ہوئی کہ غزل کی ابتدا مطلع سے ہوتی ہے اور بعد کے تمام اشعار کی صورت مطلع کی نہیں ہوتی، یعنی ان اشعار کے صرف دوسرے مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن اساتذہ نے بعض اوقات غزل میں اسکرین بار بار آگے کرنی، نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن اساتذہ نے بعض اوقات غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی کہے ہیں۔ ان سے ان کا مقصد اپنے شاعرانہ کمال اور فنی مہارت کا اظہار کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ غزل میں دو مطلعوں کی مثال تو اکثر نظر آ جاتی ہے اور کبھی کبھی تین تین اور چار چار مطلعوں کے ساتھ بھی غزلیں کہی گئی ہیں۔ اگر ایک غزل میں ایک سے زیادہ مطلع استعمال ہوتے ہیں تو انہیں مطلع ثانی، مطلع ثالث وغیرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ کریں: ہاں مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل نہ صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ سب سے پہلے بتائیے ہمیں، تو آپ پڑھ لیے کہ اشعار کس کے ہیں؟ میر کے ہیں۔ تقی میر کا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا معنی بتائیے، دل ناصبور کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ دل نہ صبور، بے چین دل۔ بے چین، گڈ، بہت اچھا۔ شور نشور کا معنی کیا ہوں گے یہاں؟ ہنگامہ، کیا مطلب ہوتے ہیں؟ ہنگامہ۔ اور اس کے یہ دور کے، حشر مطلب ہے یہاں جی پہ جی، مراد۔ جب اس کے دور کے معنی لیں گے تو وہ ہنگامہ جس میں انسان خود کو بھول جائے۔ جی حشر مراد۔ وہی وہی وہی، وہ ہنگامہ اور وہ محفل جس میں انسان اپنی جان کو بھول جائے، اپنی جان کے لالے پڑ جائے، یہ بات ہے۔ تو یہ مطلع ثانی ہے۔ چلیے آپ میں سے کوئی اور دوسرا کوئی پڑھیے، کوئی دوسرا کوئی پڑھیے، پڑھیے یا خود پڑھ، ہاں پڑھیے۔ حسن مطلع غزل میں مطلع کے بعد والے دوسرے شعر کو جو مطلع ثانی نہ ہو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ حسن مطلع کو ذیب مطلع بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ غزل کے مطلع ثانی کو حسن مطلع کہتے ہیں، جو غلط ہے۔ میر تقی میر کی ایک غزل کی ابتدائی اب دو دیکھیے، اشعار بس رک جائیے، اب ابھی بات اسی پہ چل رہی تھی نا، تو حسن مطلع کو ہی مطلع ثانی کہتے ہیں یا مطلع ثانی کو ہی حسن مطلع کہتے ہیں؟ تو میں نے کیا کہا تھا، ہم ابھی کسی کو غلط صحیح نہیں کہیں گے، ہم اپنی بات رکھ کے چپ ہو جائیں گے اور ہم آگے تلاش کریں گے۔ تو جو بحث تھی اس کو دیکھیے، یہاں شاید کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں، یا جہاں سے اپنی چیزوں کو یاد کیا ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ تو بات صاف ہو گئی نا کہ اس بات میں اختلاف ہے۔ عذرا آدمی ہے یا چلی گئی کلاس سے؟ ہے یا کلاس میں چلی گئی؟ یا اور لوگ جو بول لیتے ہیں نا وغیرہ، یہ دیگر اور دو احباب جڑے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے۔ غزل میں مطلع کے بعد والے دوسرے شعر کو جو مطلع ثانی ہو، پتہ کیا چلا، غزل کے مطلع کے بعد جو شعر آتا ہے فوراً اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثانی کہتے ہیں۔ ایک بات، حسن مطلع کہا جاتا ہے، دیکھ لیجئے یہ بات بھی انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے بحث چھڑ رہے ہیں۔ خیال رہے
حسن مطلع کو زیب مطلع بھی کہتے ہیں. ایک چیز اور یاد کر لیجئے، زیب مطلع کس شعر کو کہتے ہیں؟ حسن مطلع کو کہتے ہیں. اور حسن مطلع کس کو کہتے ہیں؟ مطلع ثانی کو کہتے ہیں. یہ بھی یاد ہے، ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ غزل کے مطلع ثانی کو حسن مطلع کہتے ہیں، جو غلط ہے. مائک بند کیجیے غفران صاحب، غفران بھائی، ٹھیک ہے. میر تقی میر کی ایک غزل کے ابتدائی 2 اشعار ملاحظہ ہوں. پڑھیے. رفتہ عشق کیا ہوں اب میں، اب کا جا چکا ہوں جہاں سے کب کا. لوگ جب ذکر یار کرتے ہیں، دیکھ رہتا ہوں دیر منہ سب کا. جیسا کہ ظاہر ہے کہ ان میں پہلا شعر مطلع ہے اور دوسرا شعر حسن مطلع یا زیب مطلع ہے. ٹھیک ہے. اور خوب بحث کرنی ہے تو اور بھی اچھی کتابیں ملیں گی. اسی سبق کے ختم میں غزل کے تعلق سر سے یہاں تو پھر اوپر والی بات کی تائید ہو رہی ہے، جو عبارت میں یہاں پہ مطلب جو بات کہی گئی ہے. پوچھیے کیا ہے بات. یہاں پہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے دوسرا شعر مطلب یہ ہو، ہم قافیہ و ہم ردیف ہو، دوسرا یعنی مطلب کے اشعار کے علاوہ دوسرا ہم قافیہ و ہم ردیف ہو، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جیسے اوپر کہا گیا تھا یہاں بھی نیچے وہی کہہ رہا ہے. اس نے مطلع کے لیے کہا تھا یا مطلع ثانی کے لیے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا نہیں مطلع کے لیے. جی بتائیے. مطلب کے لیے سر. اس نے کیا کہا تھا؟ مطلب جو مطلع ہے کے لیے کہ ہم لازمی ہے، مطلع ثانی کے لیے نہیں کہا تھا نا. جی میں حسن مطلع کے لیے کوئی کہہ رہی تھی ابھی کہ اس میں بھی جو ہے ہاں تو میں نے کچھ نہیں کہا ہم نا. میں نے قافیہ و اس ہم سے تو ردیف ہونا آپ کی ضروری ہے. بات کی تائید ہو رہی ہے سعود بھائی. میں نے کچھ نہیں اس کہا. سے یہ آپ کی ہی بات کی غلط صحیح تائید کا ہو ہم رہی ہے. فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. ہم آگے دیکھتے ہیں، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ بحث ہے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا اور جو ہے کہ کتابیں میں نے آپ کو بھیج دی تھی. ٹھیک ہے. آگے دیکھ لیجئے. تو اس میں دکھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو مطلع ثانی کو حسن مطلع کہتے ہیں غلط ہے، اور دلیل میں اس شعر کو پیش کیا کہ یہ مطلع ثانی ہے. آگے آ جائیے. مقطع بھی دیکھ لیجئے. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے، کیونکہ مقطع کے معنی انتہا یا خاتمے کے ہو سکتا ہے. یہی لفظ پوچھ لے سیدھے سیدھے کہ مقطع کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ انتہا اور خاتمے کو ہوتے ہیں. اس کو یاد کر لیجئے گا. اسی لیے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، یعنی شعر سے غزل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. مثال دیکھیے. پڑھیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی، کوئی دوسرا کوئی پڑھیے سعود کے علاوہ. بہت پڑھ چکے ہیں. سر پڑھے. سوری. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے، چونکہ مقطع کے معنی انتہا یا خاتمے کی جگہ کے ہیں. اسی لیے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، یعنی اس شعر سے غزل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. مثال دیکھیے. بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ سر میر کیا میر کے ہیں دونوں شعر؟ نہیں. آتش کمنٹ کا کیجئے. اور میر کا ہے. پہلا گانا دوسرا میر کا. بس مائک دوسرا بند شعر تو کیجئے. میر کا ہے. آپ غلط کر دیے نا. آپ نے سیدھے کہا امیر کی ہے، جبکہ یہاں ذکر بھی ہے، نام یہاں جی ذکر بھی ہے. سر. جی سر. صحیح. جی. تو مقطع سمجھ گئے. آخری کہتے ہیں. قطع بھی دیکھ لیتے جی ہیں سر. کافی سا. بس مائک بند کیجئے. سر پڑھے. مائک بند کر لیجئے آپ. قطع، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ غزل کا ہر شعر معنی کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے. یاد کر لیجئے گا. اس لیے میں پوچھا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور کسی دوسرے شعر سے مربوط نہیں ہوتا. اب یہ سوال آ سکتا ہے کہ قطع کے لیے ضروری کیا نہیں ہے؟ کیا ہے کہ قطع اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے. دوسرے شعر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرا کوئی شعر ملے تبھی جا کر بات مکمل ہو. لیکن قدیم شعراء نے غزل میں بعض اوقات کسی بات کو ایک سے زیادہ اشعار میں مسلسل بیان کیا ہے، جس کو ایک مرتبہ سوال بھی آیا تھا غزل مسلسل کس کو کہتے ہیں. اس کا جواب اسی کتاب سے اور دیکھیے یہاں مل گیا. آج سے 1 سال پہلے یا 2 امتحان پہلے سوال آیا تھا کہ غزل مسلسل آیا تھا. تو میں کراؤں گا پریویس کوسچن آخر مہینے میں تو پتہ چل جائے گا.
اس طرح یہ اشعار معنی و مفہوم کے اعتبار سے باہم مربوط ہوتے ہیں، یعنی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان مربوط اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں۔ قطع میں کم از کم 2 اشعار کا ہونا لازمی ہے۔ کتنے اشعار کا؟ 2 اشعار کا ہونا لازمی ہے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد کی قید نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا ہے۔ چونکہ دوا دلیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں اب کیسے سوال آئے گا۔ قطع کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو ہے کہ بات مسلسل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف جو ہے کہ 4 ہی اشعار ہونی چاہیے۔ بتائیے دوا دلیل کون صحیح ہے؟ دعویٰ سے دلیل غلط۔ کیوں؟ انہوں کا کم سے کم 4 ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 4 نہیں ہے، یاد رکھیے گا ضرور۔ کم سے کم 4، زیادہ کی حقیقت نہیں ہے، زیادہ جو بھی ہو کم سے کم 4 ہونا چاہیے۔ چنانچہ اکثر قطعات غزل کے بیچ میں یا مقطع سے پہلے رکھے گئے ہیں، کبھی کبھی مقطع کو قطع کے آخری شعر کے طور پر لایا گیا ہے۔ دیکھیے یہ میر کا شعر ہے، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ چلیے وہ پڑھیے، کیا نام ہے؟ پڑھے؟ پڑھیے۔ میں پڑھوں؟ نہیں آپ پڑھ لیے دونوں آدمی کو، اب دوسرے کو موقع دیتے ہیں نا۔ سعود آپ کو تو معلوم ہے، آپ پرانے ہیں ہمارے پاس، ہم ایک دوسرے سے پڑھواتے ہیں۔ چلیے کوئی اور پڑھیے، جو نہیں پڑھے ہوں پڑھیے، جلدی پڑھیے، ٹائم بچے گا تو اور پڑھیں گے آگے۔ کل پاؤں ایک کاس ہے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسوں کا سر پر غرور تھا۔ پر نہیں لکھا ہے، دیکھیے پر غرور تھا۔ ٹھیک ہے آگے چلیے، یہ شعر بھی پڑھ لیجیے۔ جبکہ تجھ بن نہیں سرے پر غرور تھا، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟ شکن زلف عنبری کیوں ہے؟ نگہ چشم سرما سا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا لکھا ہے، ہوا کیا ہے؟ ٹھیک۔ یہ اشعار آپ کو یاد کر لینی ہے، مطلب ذہن پہ ہونا چاہیے، کیونکہ غزل سے یا اشعار سے جو سوال بنتے ہیں عام طور پر کہیں سے کوئی شعر اٹھا لیں گے تو جیسے یہی پوچھ لیں گے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و عشوہ، عشوہ مت پڑھیے، پڑھیے شاید اشوا عشوہ، ہاں شاید اشوا ہی ہے، میں نے ابھی سرچ کیا تھا، اس کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ، میں نے کہا نا ہے تو پھر اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشوا، غمزہ و اشوا، اس کا معنی کیا تھا؟ مجھے لگا عربی اصطلاح ہے، لیکن میں نے ابھی سرچ کیا تھا غمزہ و اشوا، میں بتا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ غمزہ و اشوا یہ ناز و نخرے کے معنی میں، ایک سیکنڈ مجھے دے دیجئے، میں بتا دیتا ہوں ابھی۔ ہاں، ناز برداری کرنا، ناز اٹھانا، غمزہ اشوا، انداز دکھانا، اترانا، نخرہ کرنا، اس کے مطلب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اشعار پر ضرور نظر رکھیے گا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ قطع کیا ہے، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں جو بتا رہا ہوں کہ یاد کر لیجئے، جس کو سوال کے طور بتا رہا ہوں اس کو تو لازمی یاد کر لیجئے، اس کو یاد نہیں کریں تو پیچھے چلے جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ مذکورہ دونوں مثالیں قطع کی ہیں۔ قطع میں شامل اشعار کو قطع بند اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا کہا انہوں نے کہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2 اشعار کا ہونا ضروری ہے، یعنی 4 مصرع، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں 10 منٹ، پھر ہم چھوڑ دیں گے آپ کو، یہ زیادہ تو نہیں ہے نا، یہ پڑھ لیتے ہیں 10 منٹ، پھر ہم نہیں دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہوگا جی ظفر بھائی، آپ کو دکھ رہا ہوگا، کتاب نہیں دکھ رہی ہے گا؟ کمنٹ کیجئے تو۔ جی سر دکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غزل کے اسٹرکچر ہم نے پڑھ لیا، مطلع، مقطع، قوافی، ردیف پڑھ لیا۔ اب اس کے فنی خصوصیات کیا کچھ ہیں اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، چونکہ متن کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ چونکہ غزل میں کسی بات یا خیال کا بیان ایک شعر میں مکمل کرنے کی شرط ہوتی ہے، پہلا ہی لائن آپ کو یاد کر لینا لازم ہے، یہ لازم ہے آپ کو یاد کرنا، چونکہ نظم سے یہی چیز غزل کو علیحدہ کرتی ہے۔ غزل کا جو بھی خیال ہے، غزل کی جو باتیں ہیں اس کے ایک شعر میں مکمل ہو جانے چاہیے، تسلسل نہیں ہونا چاہیے اشعار کے اندر، اور ایک شعر یعنی محض 2 مصروں میں چند ہی الفاظ لائے جا سکتے ہیں، اس لیے لا محالہ بات کو اشاروں میں کہنا ضروری ہے۔ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے شعر میں بات کو کھول کر اور طوالت کے ساتھ بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔
حالانکہ دوسرے اصناف ایسے ہیں جس میں بات کو کھول کر اور قصہ در قصہ کے ساتھ بات کو بیان کی جاتی ہے، جیسے مثنوی ہے طوالت سے کام لیا جاتا ہے، لیکن غزل میں نہیں، غزل کا تو لازمی چیز ہے کہ اختصار ہونا چاہیے. اس لیے غزل کے سب سے بنیادی صنفی خصوصیت اس کا رمزیہ اور اشاراتی طرز بیان ہے. کیا ہے؟ رمزیہ. جیسے غزل میں اگر محبوب کا نام لے لیں گے تو اس کو عیب مانا جاتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی بالیں، اس کے خد و خال. کس کی؟ اس کو نہیں بتانا ہے، وہ آپ جانے اور کہنے والا جانے. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب بات کو اشاروں میں کہا جاتا ہے تو اس میں معنی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بات کو واضح انداز میں براہ راست بیان کیا جائے تو اس کے معنی عام طور سے مکمل اور محدود ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک بات کہہ رہے ہیں، اگر اسکول میں، کالج میں یا کلاس میں کسی کو ہم ایک کو کہہ دیں کہ فلاں آدمی پڑھو، تو دوسرا آدمی کیا سوچے گا کہ ارے صرف اسی سے پڑھواتے ہیں یا اسی کو پڑھوائیں گے، اسی سے بول رہے ہیں. لیکن اگر میں مجموعی طور پہ کہتا ہوں کوئی پڑھیے آپ میں سے، تو آپ میں سے ہر شخص فکر مند ہو جاتا ہے کہ میرا نام نہ آ جائے، میرا نام نہ آ جائے. اگر میں کسی کا نام رکھ دوں، چلو بھائی سعود پڑھو یا اشرف پڑھیں یا نور نام سے یا عبدالرب جو دکھ رہے ہیں، تو لگے گا اور آدمی کو کہ نہیں، صرف سر اسی کو پڑھاتے ہیں، اسی کی جانبداری کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے، سمجھ گئے؟ آ گیا جی. لیکن بات کو اگر نامکمل چھوڑ دیا جائے اور صرف اشاروں میں کہا جائے تو اس صورت میں ایک ہی بات کے ایک مفہوم، ایک سے زیادہ مفہوم اور امکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بات اس حقیقت کی روشنی میں اور بھی اہم ہو جاتی ہے کہ شاعری نثر کے مقابلے میں کم سے کم الفاظ کا تقاضا کرتی ہے. اس طرح شاعری اپنے فطرت کے لحاظ سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کی حامل ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں، بنیادی طور پہ چیز جان بھی گئے. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. غزل میں کس زبان کی اہمیت ہے؟ اشاریت کی. رمز و اشاریاتی زبان کو خاص اہمیت، یاد رکھ لینا آپ کو. بیانیہ اور چیزوں کو نہیں ہے. شروع میں کہا کرتا غزل حیاتی صنف ہے، اور بعد میں کیا جاننا آپ کو غزل میں کس زبان کی اہمیت ہے؟ تو غزل میں اشاراتی زبان اور جو ہے کہ رمزیاتی زبان کی اہمیت ہے. اس میں براہ راست بیان کی جگہ عام طور سے بالواسطہ بیان کو اختیار کیا جاتا ہے. اس سے شعر میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ہمارے فکر و احساس کو تاثیر سے مملو مطلب بھر دینا اور تازگی کی حامل صورتحال سے ہمکنار کرتی. کتنی اچھی اردو ہے. اگر آپ اپنے گاڑی میں نوٹ کر لیتے ہیں اس فقرہ کو، اس جملہ کو، اگر آپ عربی زبان کے طالب علم ہو تو جیسے ہمارے یہاں رٹایا جاتا ہے عربی زبان میں، جیسے مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے درماد دہری کا مادار. اس کا عربی اردو محاورہ ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کو. باقی دیگر ترجمے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جب جملے ملے تو اس کو بھی لکھ لیا کیجیے. آگے چلیے. کلاسیکی غزل کی ایک امتیازی صفت یہ ہے کہ اس میں کسی مخصوص واقعے یا کسی خاص صورتحال کا بیان نہیں ہوتا. اس میں عام طور سے کسی بات کو اس طرح بیان کیا جاتا کہ وہ بات کسی عام کیفیت یا کسی عمومی انسانی تجربے کا اظہار بن جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ مختلف موقعوں پر اور الگ الگ صورتحال میں غزل کے اشعار ہمارے فکر و احساس کی نہایت مکمل اور بامعنی ترجمانی کرتی ہے. غزل کی ایک صنفی خصوصیت اس کا ایجاز اور اختصار بھی ہے. یہ آپ کو رٹ ڈالنا ہے، کاپی پر لکھ ڈالنا ہے، یہ سب چیزیں تو ہیں، ساتھ میں اس کو رٹ ڈالنا ہے. یہاں ایجاز سے مراد ہے غزل کے شعر میں بڑی سے بڑی بات اور نہایت وسیع خیال کو چند لفظوں میں پوری معنویت اور تاثیر کے ساتھ بیان کر دینا. چونکہ غزل بنیادی طور پر عشقیہ شاعری ہے. کون سی شاعری ہے؟ رزمیہ، علمیہ، بزمیہ، عشقیہ. کیا ہوگا؟ عشقیہ شاعری. ٹھیک ہے. اس لیے عشق سے متعلق خیالات و افکار کو بھی غزل کی صنفی خصوصیت میں شامل کیا جاتا ہے. یہ اشعار جلدی سے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے فوراً. اس کو پڑھ لیں گے، چھٹی کر دیں. جلدی بتائیے، پڑھیے. جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے. میرے سلیقے سے میری نبھانا. محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئے آرام کیا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. شب ہجر صحرائے ظلمات نکلی، میں نے جب آنکھ کھولی بہت رات نکلی. لائی حیات اے قضا لے چلے چلی، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلی. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے کلاس کر لو گی. آپ میں سے کوئی اگر کلاس لینا چاہتا ہے تو میرا نمبر بھی ہوگا اور میں مختلف گروپ میں ہوں، تو وہاں سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی سوال ہو تو صرف 1 منٹ ٹائم ہے، چونکہ ابھی کا ٹائم میرے صرف 15 منٹ بچا ہوا ہے. کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے پوچھ سکتا ہے جلدی سے. سعود گھر حاضری کیوں کرتے ہیں اتنی؟ چلے گئے کیا؟
किसी को कुछ पूछ, हाँ पूछिए। जरीन आलिया क्या पूछ रही है? ये मतलब सानी और जेबे मतलब में फर्क से मुझे समझ नहीं आया, मैं तो एक ही समझती थी अब तक। तो इसीलिए जो है ना उस फ़र्क को और हमने एक मौजू बनाकर छोड़ दिया है ताकि उस पर तहकीक और हो, क्योंकि हमारे पास इम्तिहान में भी 5 महीना टाइम है। मत न पढ़े कि यही फ़ायदा होता है, वरना फिर हम तो हो जाएंगे ना गाइड वाले। गाइड देखेंगे आखिर महीने में, तो इसको ज़रा एक मतलब खोजिए, जब समझ में नहीं आएगा एक दिन बाद तो फिर पूछिएगा, ठीक है? ओके सर, जज़ाकल्लाह मैसेज कर खैर। लीजिएगा समझ में नहीं आया तो थोड़ा इस सवाल को अपने जहन में रखिए कि इसमें क्या समझना है और यहाँ क्या बताया गया, इस किताब में क्या लिखा है, तो इससे आपके इल्मी और तहकीकी मैदान में ना इजाफा होगा। और कोई पूछना पूछ लीजिए फ़ौरन। चलिए ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे कहीं जाना है अभी। अल्लाह हाफिज़।